Assalamu alaikum readers. It's me, your writer Aisha Bhan. Hope so you all are doing well. Novel Marsil. As Kalam Aisha Bhan. Case number 4. Don't copy and paste without my permission. खिड़की की सील पर बैठी वो अपनी गहरी सोचों में गर्क थी जब अचानक दूर दूर से अजानों की आवाज़ें गूंजने लगीं। अचानक ही फाहा होश की दुनिया में वापस लौटी थी। उसका खूबसूरत चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अपने चेहरे पर हाथ फेरते वो आसूदगी से मुस्कुरा दी। एक गहरी रात कैसे गुजरी उसे कोई खबर ही ना हुई। आसमान नीली चादर ओढ़ने लगा था। नमाज फजर पढ़ने के लिए उठकर खड़ी होती कमरे से बाहर निकलकर बाथरूम तलाश करने लगी। बाहर की तरफ कोई भी बाथरूम ना था, सब कमरों के अंदर ही थे। सहन में खड़ी उंगलियां चटकते हुए अब वो वज़ू बनाने का सोच रही थी। अगर वो किसी कमरे के बाथरूम में दाखिल हो जाती और पीछे से कोई आ जाता तो वो यही समझता कि फाहा बगैर इजाज़त इस कमरे में रुकी थी। गहरी सांस लेते वापस स्टोर रूम में दाखिल होती। पानी का जग लेकर स्टोर रूम के बाहर बैठकर वज़ू बनाने लगी। अपना कुरान पाक और जाय नमाज वो पाकिस्तान से साथ लाई थी। उसे अंदाज़ा था फ्रांस के मुसलमान कहाँ अल्लाह को याद रखते हैं। जाय नमाज बिछाकर अपनी बड़ी सी चादर अपने खूबसूरत चेहरे के गिर्द लपेटते वो खड़ी होती अब नमाज अदा करने लगी। नमाज अदा करने के बाद वो कम उम्र लड़की दुआ के लिए हाथ उठाए खाली और जहनी से अपने हाथों की लकीरों को तकने लगी। उसकी खूबसूरत सुरमई आंख से एक आंसू टूटता हथेली पर गिरा, फिर दूसरा, और फिर देखते ही देखते वो फूट फूट कर अपने रब के आगे रो दी। ब्लैक ट्राउज़र के ऊपर ब्लैक बनैन जिसमें से उसकी कसरती जिसामत बहुत वाजिया नुमाया हो रही थी। हाथों में स्याह ग्लव्स पहने जो सिर्फ उसकी कलाइयाँ और अंगूठे तक का हिस्सा कवर किए हुए था। वो हसीन नौजवान वो हसीन नौजवान ज़ोरों शोर से पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाता नजर आ रहा था। जिस्म पसीने से शराबूर था। झील जैसी नीली आंखों में सुर्खी छाई हुई थी। स्याह बाल माथे पर बिखरे पड़े थे। उसके चेहरे पर बर वक्त छाई संजीदगी हमेशा की तरह उसे जाजिबे नज़र बना रही थी। कई देर तक पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाते रहने के बाद अपने बालों में हाथ फेरते वो पीछे हुआ। उसके पीछे होते ही एक गार्ड फौरन आके बढ़ता पंचिंग बैग की जिप खोल गया। जिप खोलते ही एक बेजान खून से लथपथ मुर्दा वजूद पंचिंग बैग में से निकलता सीधा उस गार्ड के ऊपर आ ढेर हुआ। बाजू से पकड़कर घसीटते हुए वो गार्ड और उस मुर्दा वजूद को वहां से बाहर ले गया। दूसरा गार्ड फौरन एक रोते बिलखते हुए शख्स को घसीटते हुए आगे लाने लगा। माफ़ कर दो मुझे, जान बख्श दो मेरी। क्यों हम गरीबों पर जुल्म कर रहे हो तुम सब। उस दूसरे शख्स की हालत देखते वो खौफ से तड़प रहा था। गार्ड ने उसे भी पंचिंग बैग में डालते जिप बंद की। वो बेरहम शख्स एक बार फिर अपने ग्लव्स को टाइट करता पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाने लगा था। उस शख्स की दर्दनाक चीखें उस पूरे हॉल में गूंज रही थीं। खून के कतरे पंचिंग बैग से टपकते स्याह जमीन को भिगो रहे थे। कितनी ही देर तक वो शख्स उस पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाता रहा। चीखें थम चुकी थीं, मगर वो बेरहम शख्स अब तक अपनी बेरहमी की सारी हदें पार करता मुक्के बरसाता रहा। अपनी भड़ास निकालने के बाद
گلوز کھینچ کر اتارتا، وہیں پھینک کر گارڈ سے تولیہ لیتا، اپنا چہرہ پہنچتے ہوئے ہال سے باہر نکلا۔ باس، ڈینیل سر آئے ہیں۔ ایک گارڈ سر جھکائے، ہاتھ باندھے، اپنی مخصوص زبان میں بولا۔ ہم سنجیدگی سے کہتا وہ چلتا ہوا لاؤنج میں آ کر بیٹھا، جہاں ڈینیل پہلے سے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک خادم نے فوراً آگے بڑھتے اس کی انرجی ڈرنک اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ ہیلو باس۔ اس مغرور شہزادے کو دیکھ وہ فوراً احترام میں کھڑا ہوا، جبکہ مقابل نے صرف سر کو خم دینے پر ہی اکتفا کیا۔ کیا صورتحال ہے؟ نیو ڈرگ کا سیمپل آ چکا ہے باس۔ اس بار یہ بہت الگ اور خاص قسم کا ڈرگ ہے۔ خاص کیا ہے اس میں؟ اپنی انرجی ڈرنک کا گھونٹ بھرتے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اسے پھیلنے سے روکنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ یہ پانی سے پھیلنے والا ڈرگ ہے، اس کے سمٹمز کو جاننا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ ڈرگ بلڈ میں کسی قسم کا سمٹم شو نہیں کرتا جس سے متاثر افراد کو ڈرگ ایڈکٹر کہا جا سکے۔ اس ڈرگ کا 0.05 پارٹیکل بھی مقابل کو موت کے دہانے تک پہنچا سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈرگ آج تک کا سب سے خطرناک اور جان لیوا ڈرگ ہوگا۔ پانی کیسے اس کے پھیلاوے کا ذریعہ ہے؟ انرجی ڈرنک کا ایک اور گھونٹ بھرتے سوال داغا۔ یہ ڈرگ پیاس کی شدت کو بڑھاتا ہے۔ اگر پانی نہیں پیے گا تب بھی پیاس کی شدت سے مر جائے گا، اور اگر پیے گا تو ڈرگ مزید پھیلتا چلا جائے گا باڈی میں، جس سے پیاس کی شدت اتنی بڑھنے لگے گی کہ پانی پیتے پیتے آخر اس کا پیٹ ہی پھٹ جائے گا۔ دونوں صورتوں میں مقابل کی موت پکی ہے۔ ڈینیل اسمارٹ مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے استفسار کر رہا تھا۔ سلیوشن؟ یہ اینٹی ڈوٹ باس۔ ڈینیل نے ایک شیشی جس میں نیلے رنگ کا لیکوڈ تھا حیان کی جانب بڑھائی۔ حیان ہاتھ میں پکڑے اس اینٹی ڈوٹ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا جو اس کی دہشت کا نیا ذریعہ بننے والی تھی۔ ٹیسٹنگ کر چکے ہو اس کی؟ نہیں باس، اس ڈرگ کو میں آپ کے سامنے ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا۔ سنجیدگی سے سر ہلاتے اجازت دی۔ ڈینیل نے فوراً دروازے کے پاس کھڑے گارڈ کو اشارہ کیا، جس پر وہ فوراً 2 ہٹے کٹے صحت مند آدمیوں کو پکڑ کر لاتا حیان سکندر کے قدموں میں گرا گیا۔ دونوں آدمی سر جھکائے خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ باس، یہ پہن لیں آپ۔ ڈینیل نے فوراً سے ایک بیگ میں سے ماسک اور گلوز نکالتے آگے بڑھائے، جسے تھامتے وہ پہن چکا تھا۔ ڈینیل نے بھی ماسک اور گلوز پہنے، پھر بیگ میں سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر اس کا ڈھکن کھولتے انگلی پر بالکل مائنر سا ڈرگ لیتے اس نے باری باری دونوں مردوں کی زبان پر چٹایا۔ حیان سکندر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ڈرنک پیتے ہوئے سنجیدگی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ڈرگ دینے کے بعد ڈینیل نے دوبارہ ان گارڈز کو انہیں وہاں سے لے جا کر 2 الگ الگ کمروں میں بند کرنے کا حکم دیا، جس میں ایک کمرے میں خاص مقدار میں پانی موجود تھا، جبکہ دوسرے کمرے میں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہ تھا۔ کتنا وقت لگے گا اس سب میں؟ مقابل نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ عام طور پر تو 3 دن کافی ہوں گے، مگر ہم 1 ہفتہ اس ڈرگ کو آزما سکتے ہیں۔ ماسک اور گلوز اتار کر ٹیبل پر رکھتے وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ باس، بات چلیں گے کیا؟ ڈینیل نے کھسیانی سی شکل بناتے استفسار کیا۔ حیان نے گردن موڑتے اسے دیکھا، اور اس کا دیکھنا ہی کافی تھا کہ ڈینیل فوراً اپنا ساز و سامان اٹھاتا وہاں سے چھو منتر ہوا۔
کمرے میں داخل ہوتے اس نے اپنی سیاہ بنین اتارتے سائڈ پر پھینکی، وارڈروب میں سے اپنی شرٹ لیتے اپنے عالی شان باتھ روم میں داخل ہوا۔ سخت ٹھنڈ کے موسم میں وہ چمکتی مضبوط جسامت والا شخص یک ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا نہا رہا تھا۔ پانی اتنا ٹھنڈا کہ خون تک کو جما دے۔ نہا کر باہر نکلتا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سیاہ بھیگے بالوں کو سٹائل کرنے لگا۔ اس کی جھیل جیسی نیلی آنکھوں میں گہری خاموشی تھی۔ اپنے اندر اٹھتا طوفان وہ کافی حد تک ٹھہرا چکا تھا۔ فہا اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب زیان اسے ڈھونڈتے ہوئے اوپر آیا۔ فہا، فہا کہاں ہو تم؟ زیان اسے کب سے ایک ایک کمرے میں ڈھونڈ رہا تھا مگر وہ لڑکی اسے کہیں نہ ملی۔ زیان کی آوازیں سنتے فہا اپنے اسٹور روم سے باہر نکلی۔ زیان، فہا کی میٹھی آواز پر زیان نے پیچھے مڑتے اسے دیکھا۔ فہا کو اسٹور روم سے نکلتا دیکھ زیان کو حیرت کے جھٹکے لگے تھے۔ فہا، تم اسٹور روم میں کیا کر رہی تھی؟ وہ جانتا تھا وجہ، مگر جیسے اپنے دل کو تسلی دینا چاہ رہا تھا۔ وہ یہ میرا کمرہ ہے، شرمندہ سی ہوتی نظر جھکائے ہوئے۔ تم اس اسٹور روم کو اپنا کمرہ کہہ رہی ہو فہا؟ فہا خاموش ہوتی اپنی انگلیاں چٹکنے لگی۔ زیان غصے سے مٹھیاں بھینچتا فہا کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ نیچے لے جانے لگا۔ زیان پلیز چھوڑ دو۔ زیان خاموشی سے اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ نیچے لایا جہاں اس وقت گھر کے تمام افراد بیٹھے صبح کا ناشتہ کر رہے تھے۔ امی، امی، زیان کی گرجدار آواز پہ سب لوگ دروازے سے اندر داخل ہوتے زیان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہو گیا ہے زیان؟ یہ آپ مجھے بتائیں گی کہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فہا کو اسٹور روم میں سلایا؟ غصے سے زیان کا گورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا جبکہ دماغ کی نیلی نسیں ابھر چکی تھیں۔ زیان کی بات پر اشتیاق احمد نے بے یقینی سے فضیلت بیگم کی جانب دیکھا جس کے چہرے کا رنگ پل میں بدلا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ بکواس نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے فہا کو اسٹور روم میں ٹھہرایا۔ فہا خوفزدہ سی کھڑی اپنی انگلیوں کو گھور رہی تھی۔ اشتیاق احمد اپنی جگہ سے اٹھتے سنجیدگی سے فہا کی جانب آئے۔ بتاؤ فہا بیٹی، کیا زیان سچ کہہ رہا ہے؟ فہا مزید خوفزدہ ہوتی اپنا سر جھکا گئی۔ یہ کیا بتائے گی؟ یہ خود ہی نخرے دکھاتی ہوئی وہاں گئی ہوگی۔ میں نے تو اسے اچھے کمرے میں ہی ٹھہرایا تھا۔ بول، خود رکی تھی یا میں نے بھجوایا تھا تجھے؟ بتاؤ بیٹی۔ ماموں جان، میں خود اسٹور روم میں رکی تھی، مجھے وہاں اچھا لگ رہا تھا، اس وجہ سے۔ فہا تم جھوٹ مت بولو، تمہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، تم کیسے اس گندے اندھیر اسٹور روم میں رہ سکتی ہو؟ فہا کی بات پر زیان کا غصہ مزید بڑھ چکا تھا۔ زیان، تب میں چھوٹی تھی مگر اب میں اندھیروں سے مانوس ہو چکی ہوں۔ اب میں اندھیروں سے خوفزدہ نہیں ہوتی اور وہ کمرہ میرے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے بھی میں اسے صاف کر چکی ہوں۔ نظریں جھکائے وہ معصوم حسین لڑکی سنجیدگی سے بولی تھی۔ اس کی جھکی ہوئی نظروں کو دیکھ زیان نے غصے سے مٹھیاں بھینچی کیونکہ حقیقت وہ خوب جانتا تھا۔ فہا اندھیروں سے خوفزدہ ہوتی تھی اور حد سے زیادہ ہوتی تھی۔ نورا جو بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اچانک اٹھ کر کچھ بولنے لگی تھی جب پلوشا نے اس کے بازو کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں تھاما کیونکہ نورا اس وقت وہاں موجود تھی جب فضیلت بیگم نے فہا کو اسٹور روم میں بھیجا تھا۔ میں اس وقت ساتھ تھی امی کے، یہ لڑکی خود ہی نخرے دکھاتی ہوئی
اسٹور روم میں داخل ہوئی تھی۔ ہم نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اب تم سب بیٹھ کر ناشتہ کرو، فضول میں کھانا حرام کر رہے ہو۔ البشہ فاحہ کو دیکھتی نخوت سے سر جھٹک کر اپنا ناشتہ کرنے لگی، جبکہ نورا کا نازک ہاتھ اب تک اس کی سخت گرفت میں تھا۔ ٹھیک ہے، بعد میں اس معاملے کو دیکھتے ہیں، پہلے ناشتہ کرو۔ آ جاؤ فاحہ بیٹی، تم بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کر لو۔ اشتیاق احمد فاحہ کو دیکھ نرمی سے کہتے اسے ساتھ لیے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھے، جبکہ زیان کی غصے بھری نظریں فاحہ کے معصوم چہرے پر ہی جمی تھیں۔ اسے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کچھ دیر گزر چکی تھی، مگر اب تک وہ خالی پلیٹ کے ساتھ اپنے ناخنوں کو گھور رہی تھی۔ زیان نے صبر کا گھونٹ بھرتے 2 بریڈ کے پیس فاحہ کی پلیٹ میں رکھتے آملیٹ اور جیم اس کے قریب کیا۔ فاحہ جو اپنی ہی سوچوں میں غرق تھی، چونک کر زیان کی جانب دیکھی، جو سنجیدگی چہرے پر سجائے نتھے پھلا کر اسے کھانا کھانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ فاحہ سر جھکائے چڑیا کی طرح چھوٹے چھوٹے نوالے لیتی اپنا ناشتہ کر رہی تھی، جب پلوشہ اٹھ کر کھڑی ہوتی اپنا بیگ لیے یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ اس کے پیچھے ہی ایک ایک کرتے اب سب ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے اپنے اپنے کاموں کے لیے جا چکے تھے۔ زیان وہاں بے وجہ تب تک بیٹھا رہا جب تک کہ فاحہ نے اچھے سے ناشتہ نہیں کر لیا۔ یونیورسٹی سے آ کر میں تم سے بات کروں گا، تب تک تم چاہو تو میرے کمرے میں رہ سکتی ہو، مگر خبردار جو اسٹور روم میں داخل ہوئی۔ زیان سنجیدگی سے کہتا اب اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ فاحہ کچھ پل تو زیان کی باتوں کو سوچتی رہی، پھر سر جھٹکتی برتن اٹھا کر کچن کی جانب لے جانے لگی۔ پلیٹس اٹھائے وہ کچن میں داخل ہوئی تھی، جب اس کی پلیٹس کسی کے پیٹ سے ٹکرائیں۔ فاحہ نے اپنی کانچ جیسی سرمئی آنکھیں اٹھاتے مقابل کو دیکھا، جہاں فضیلت بیگم چہرے پر تیوریاں سجائے کھڑی اسے ہی تک رہی تھی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ میرے بیٹے سے تجھ پر یہاں ظلم ہوتے ہیں؟ اسٹور روم میں ٹھہرا ہے تجھے؟ ہاں بول۔ ٹرے لے کر سائڈ پر پٹکتے فاحہ کے لائٹ گولڈن بالوں کو مٹھی میں پکڑتے کھینچتے ہوئے چیخیں، نہیں مامی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا زیان کو۔ خبردار خبردار، جو تو نے میرے بیٹے سے ہمدردیاں بٹوری یا اس کے آگے پیچھے مجھے بھن بھناتی ہوئی نظر آئی۔ بچپن بھول بیٹھی ہے تو یاد دلاؤں، اپنے ماں باپ کا حال یاد ہے نا تجھے؟ فاحہ کی آنکھیں پل میں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ کئی سال پہلے گزرا منظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بری طرح کپ کپ آنے لگے تھے، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ چلو جاؤ تم سب جا کر دوسرے کام دیکھو، اب سے کچن کا سارا کام یہ منحوس کرے گی۔ کچن میں کھڑی 2 ملازماؤں کو دیکھ برہمی سے استفسار کیا، بیوی جی، مگر صاحب تم لوگوں کو یہاں تمہارے صاحب نے نہیں میں نے رکھا ہے، تنخواہ تم لوگ مجھ سے لیتے ہو، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ فضیلت بیگم کے جھڑکنے پر دونوں فوراً وہاں سے باہر نکلی۔ چل ادھر آ، تو یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دے کہ تجھے یہاں مفتے کا کپڑا کھانا ملے گا، پورا دن کام کر کے تجھ سے اپنے شوہر کا حق حلال کا پیسہ وصولوں گی، سمجھی تو؟ چل اب جلدی لگ جا کام پہ، پہلے پورا کچن چمکا پھر کھانا بنا، نخوت سے کہتے ایک حقیر نظر سرتا پیر فاحہ کو دیکھتی کچن سے باہر نکل گئی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کے برسنے کو تیار تھے، مگر وہ رو نہیں سکتی تھی۔ فاحہ ایک اسٹرانگ لڑکی تھی
جس نے ہر حالات کا مقابلہ ڈٹ کر اور صبر کے ساتھ کرنا تھا۔ سارے برتن سمیٹتے سینک میں رکھ کر اپنی آستینیں اوپر کرتی برتن دھونے لگی۔ پانی یخ ٹھنڈا تھا۔ ڈھیر سارے برتن دھوتے دھوتے فاحہ کے نازک ہاتھ نیلے پڑ چکے تھے۔ اس کم ظرف عورت نے گرم پانی بھی بند کر دیا تھا۔ فاحہ، ارے او فاحہ، منحوس۔ فاحہ جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی، فضیلت بیگم کی آواز پر جلدی سے چولہا آہستہ کرتی اپنے ایپرن پر ہاتھ صاف کرتے کرتے باہر نکلی۔ جی مامی جان۔ کہاں مری ہوئی تھی کل موہی؟ تیری نوکر بیٹھی ہوں یہاں جو چیختی رہوں گی۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ اونچا کرتے فاحہ کے سرخ سفید گال پر تھپڑ رسید کرتے بپھر کر بولی۔ اپنا نچلا لب کچلتے ناخنوں سے اپنی گال کو کھرچتے جس پر چیونٹیاں دوڑنے لگی تھیں، پلکیں جھپکا جھپکا کر آنسوؤں کو اندر دھکیلتے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ جا اپنی منحوس شکل رک کر اور انار کا جوس نکال کر لا میرے لیے، خیال کرنا ایک بوند بھی ضائع نہ ہو۔ جی۔ فاحہ جلدی سے اسبات میں سر ہلاتی واپس کچن میں بھاگی تھی۔ جوس بنا کر جلدی سے فضیلت بیگم کے ہاتھ میں تھمایا جو صوفے پر نیم دراز ڈرامہ دیکھ رہی تھیں۔ منحوس، یہ کیسا اپنے جیسا جوس بنا کر لائی ہے؟ جا دفع ہو جا، اس میں کالا نمک ڈال کر لا۔ ایک گھونٹ بھرتے ہی غصے سے اٹھتی فاحہ کے معصوم چہرے پر ایک اور تھپڑ رسید کرتے غصے سے گرجی۔ جی۔ اگلے پل وہاں سے بھاگتے وہ اب واپس کچن میں آئی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ کرتے اس کی کان سے سرمئی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ ہنڈیا میں چمچ چلاتے وہ ایک بار پھر ان گہری یادوں میں جا سمائی تھی۔ آنسو اب تک اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ماضی۔ درے کیا کر رہی ہو تم؟ پیچھے ہو جاؤ، بس میں خود کر لوں گا۔ وہ لڑکا تنگ آتا بیزاریت سے اس ننھے وجود کو چولہے سے دور کرتا بولا۔ ہنا، میں کھانا بنا رہی ہوں، آپ پیچھے ہو جائیں۔ منہ پھلاتے اسے پرے کرتے ہوئے، جلا دو گے خود کو دور، میں کر رہا ہوں نا۔ ہنا، ایسے نہیں کرتے، آپ سب خراب کر رہے ہیں۔ ہنڈیا میں چمچ بہت آرام سے چلاتے ہیں، آپ تو سبزی کا کچومر ہی بنا رہے ہیں۔ منہ پھلا کر کہتے ہنا کے ہاتھ سے چمٹا لے کر ہنا کو پیچھے کرتے خود آگے آ کر کھڑی ہوئی۔ ہنا منہ بسور کر اسے دیکھتا پھر سے اپنی سبزیاں کاٹنے لگا۔ نا۔ ہنا کے ہاتھ پر دھپ رسید کرتے آنکھیں دکھائیں۔ اگر آپ نے ابھی میرا کھانا خراب کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دوں گی۔ چھوٹی سی سرخ سفید شہادت کی انگلی دکھاتے وارننگ دی۔ ہنا آئیبرو اچکا کر سرتا پیر اس 2 فٹ کی بچی کو دیکھا۔ درے، یہ بیویوں والی حرکتیں بند کر دو، سمجھی؟ بہت بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تم بیوی نہیں ہو میری۔ ہنا نے منہ پھلا کر کہتے سبزیوں پر اپنی نظریں مرکوز کی۔ آپ ہر وقت بیوی بیوی کیوں کرتے ہیں؟ میں نے ایسی کون سی حرکت کر دی؟ کمر پر ہاتھ رکھتے آئیبرو اچکا کر، تم نے مجھے گھر سے باہر نکالنے کی دھمکی دی، تو کیا بیوی بھی ایسا بولتی ہے؟ ہاں، بیویاں بہت ظالم ہوتی ہیں، اپنے معصوم شوہر پر بہت ظلم کرتی ہیں۔ سبزیاں کاٹتے اس نے معصوم شکل بناتے استفسار کیا۔ شوہر کیا ہوتا ہے؟ وہ سرمئی آنکھوں والی گڑیا ڈھیروں معصومیت لیے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مقابل کو دیکھ گویا ہوئی۔ شوہر وہ ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں شادی کر لے تو لڑکا شوہر بن جاتا ہے اور لڑکی بیوی۔ شادی کیا ہوتا ہے ہنا؟ شادی، اپنے بال کھجاتے کچھ پل سوچا۔ شادی کرنے کے بعد لڑکا لڑکی دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، ایک گھر میں، اور ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں۔ اپنی سمجھ کے مطابق اس حسین لڑکے نے جواب دیا، پھر واپس سے سبزیاں کاٹنے لگا۔ اس کا مطلب
آپ میرے شوہر ہیں؟ فہا خوشی سے چہک کر بولی۔ فہا کی بات پر ہنا جو سبزیاں کاٹ رہا تھا اچانک اپنی شہادت کی انگلی کاٹ کر سسکتے ہوئے انگلی منہ میں ڈالتا حیرت سے اسے دیکھا، جو چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سے جائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہنا، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اتنا خون نکل رہا ہے، بولا تھا نا آپ کو کام نہیں آتا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے ہنا کی انگلی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر دیکھنے لگی، جبکہ ہنا کی گہری آنکھیں اس نازک وجود کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ کوئی تھا جو اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ یہاں آؤ میری موٹو، ہنا نے ہنستے ہوئے اس نازک وجود کو اپنی تھائی پر بٹھاتے اس کے پھولے سر گال پر اپنے لب رکھے۔ کچھ نہیں ہوا موٹو، اتنی سی چوٹ تو صحیح صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اس کے موٹے موٹے آنسو نرمی سے صاف کرتے اپنی انگلی پانی کے آگے کی۔ ٹھنڈا پانی انگلی پر سے گزرتا خون کو جما گیا تھا۔ دیکھا، ٹھیک بھی ہو گیا، فہا کے معصوم سے چہرے کو دیکھ مسکرا کر بولا، جبکہ فہا اب تک ہنا کا ہاتھ اپنے ننھے مومی ہاتھوں میں تھامے فکر مندی سے اس کا زخم دیکھ رہی تھی۔ اور موٹو، میں تمہارا شوہر نہیں ہوں، سمجھی؟ ہم صرف ہنا اور در ہیں، تم میری درے اور میں تمہارا ہنا، بس سمجھ آئی؟ اس کے خوبصورت بالوں کو پیچھے کرتے مسکرا کر بولا۔ تو ہمارا کیا رشتہ ہے ہنا؟ جو تم سمجھنا چاہو، بس میرے لیے تو تم میری چھوٹی سی گڑیا ہو، میرا قیمتی اثاثہ۔ اس کی چھوٹی سی ناک کے ساتھ اپنی کھڑی ناک مس کرتا گہرا مسکرایا۔ فہا کھلکھلا کر ہنستی ہنا کے گال پر نرمی سے اپنے لب رکھ گئی۔ او خدا، میرا کھانا! جلدی سے ہنا کی تھائی سے اترتی ہنڈیا میں چمچ چلا کر ایک آلو ریتی اسے نلکے کے آگے پکڑ کر دھونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ننھے ہاتھ پر پانی ڈالتی، ہنا نے فوراً اسے پیچھے کھینچا۔ در، کتنی بار کہا ہے پانی میں ہاتھ مت ڈالا کرو، تمہارے ہاتھ ٹھنڈے ہو جائیں گے، بھویں سکیڑ کر کہتے آلو دھو کر اچھے سے سکھاتے فہا کے ننھے ہاتھ میں تھمایا، جبکہ وہ ننھی پری اپنی سرمئی آنکھوں سے ٹکر ٹکر مقابل کے بے حد حسین چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ہنا، کیا آپ کو میری فکر ہوتی ہے؟ مقابل نے گہری سانس لیتے اسے دیکھا۔ ہاں، بہت فکر ہوتی ہے تمہاری۔ کیا بہت سے بھی بہت زیادہ والی؟ ہاں، بہت سے بھی بہت زیادہ والی، کیونکہ میرے پاس ایک میری در ہی تو ہے جو بہت قیمتی ہے، اس لیے مجھے اپنے موٹو کی بہت فکر رہتی ہے۔ فہا کے خوبصورت بالوں کو بکھیرتے مسکرا کر بولا۔ فہا خوشی سے کھلکھلاتی ہنا کی گردن میں بازو لپیٹ کر شدت سے اس کے سینے کا حصہ بنی۔ ہنا کے الفاظ اسے بے حد خوش کر گئے تھے، یعنی کہ اس پوری دنیا میں ایک ایسا وجود ہے جو اس کی بے حد فکر کرتا ہے۔ I love you ہنا، I love you so much۔ I love you too میری موٹو۔ ہنا گہرا مسکراتا اس ننھے وجود کو اپنے سینے میں بھیجتا سکون سے آنکھیں موندے بولا، حال آپی؟ نورا کی آواز پر فہا نے جلدی سے ہوش سنبھالتے نورا کی جانب دیکھا، جو اسکول یونیفارم میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ فہا کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا دیکھ نورا ایک دم پریشان ہوئی۔ آپی، کیا آپ روئی ہیں؟ میں نہیں، میں کیوں رونے لگی بھلا؟ فہا پہلے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے پھر ہاتھ سے ہی نفی میں سر ہلاتے گڑبڑا کر بولی، جبکہ ایسا کرتے ہوئے وہ نورا کو بے حد پیاری لگی تھی۔ فہا جلدی سے اپنا چہرہ پہنچتے نورا کی طرف دیکھی، جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپی، کیا آج کھانا آپ نے بنایا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں، وہ آنٹی نے بنایا ہے کھانا، میں تو بس ابھی دیکھنے آئی تھی، کھسیانی سے ہنستے ہوئے بولی، جبکہ اس کی گھبراہٹ اور جھوٹ نورا صاف پکڑ چکی تھی۔ اوکے آپی، میں فریش ہو کر آتی ہوں، پھر ہم ساتھ کھانا لگائیں گے۔ اوکے۔ نورا کے مسکرانے پر فہا بھی مسکرا کر بولی۔ زیان یونیورسٹی سے گھر واپس آیا تھا،
ماتھے پر 12 بجائے سنجیدگی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جب اچانک رک کر گردن موڑتے کچن کی جانب دیکھا، جہاں فاہا کھڑی چمچ پر سالن لے کر اپنی انگلی سے چکھ رہی تھی۔ زیان گہری سانس لے کر آنکھیں گھماتا کچن میں داخل ہوا۔ فاہا کے پیچھے جا کر کھڑا ہوتا، بہت نرمی سے اس کے گلابی گال پر اپنے لب رکھتا، اسی انداز میں چہرے پر 12 بجائے آنکھیں گھماتا ہوا کچن سے نکلتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اچانک ہوتے اس عمل پر فاہا چونک کر اپنے گال پر ہاتھ رکھتی کچن سے باہر کی جانب دیکھی، جہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ لڑکا ہوا کے گھوڑے پر سوار سخت ناراضگی میں بھی اپنا حق ادا کرنا نہیں بھولا تھا۔